बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, एक शेर है कि मुमकिन हुआ तो इसको अदालत जगाएगी, मुमकिन हुआ तो इसको अदालत जगाएगी, कानून सो चुका है किताबों की गोद में। पाकिस्तान में कानून वाकई सो रहा है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो परवेज इलाही साहब का केस है, उसके साथ साथ इमरान खान साहब को भी गैर कानूनी तरीके इख्तियार करते हुए उनको अटक जेल में रखा गया है, वो उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ यास्मीन राशिद, खदीजा शाह और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं, उनके साथ क्या सलूक किया गया आज इस रियासत की जानिब से, इस रियासत के इदारों की जानिब से, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, सिंध बार कौंसिल ने भी अंगड़ाई ले ली है। सिंध बार कौंसिल की अंगड़ाई क्या है उस पर भी बात करते हैं। नाजरीन, पहले बात करते हैं कि परवेज इलाही साहब का जो केस है। परवेज इलाही साहब के मामले में मैं अपनी पहली वीडियोस में भी जिक्र कर चुका हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक साहब ने बड़ा उस पर बरहमी का भी इजहार किया था, लोगों को कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी किए, परवेज इलाही साहब को पेश करने का जो है ऑर्डर भी किया गया। उसके बाद हुआ ये कि परवेज इलाही साहब जो है उनको रिहा कर दिया गया अदालत के हुक्म से, लेकिन जब वो अपने घर के करीब पहुंचे तो इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर इस्लामाबाद पुलिस को भी कंटेम्प्ट नोटिस जारी हुआ, आईजी को और चीफ सेक्रेटरी जो है, और सॉरी चीफ कमिश्नर, उनको इन पर्सन पेश होने का ऑर्डर किया गया, लेकिन वो हाजिर ना हुए। इस दौरान जो अमजद रफीक साहब है वो वहां से उनका जैसे रूटीन में जजेस रोटेट करते हैं, तो लाहौर से उनका ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया, तो उनकी जगह मिर्जा वकास रऊफ साहब हैं, मिस्टर जस्टिस, वो आए। तो उन्होंने भी कहा कि ऑर्डर जो है वो नया ऑर्डर नहीं है, जो साहब का ऑर्डर है उस ऑर्डर की कंप्लायंस हम हर सूरत चाहते हैं। उन्होंने भी इजहार बरहमी किया। तो उसके बाद फिर जब ये सारा मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जेर समाअत हुआ, क्योंकि वहाँ पेटिशन फाइल कर दी गई थी इनकी नज़रबंदी के खिलाफ, चौधरी परवेज इलाही साहब की। तो इस्लामाबाद की कोर्ट ने भी कल वो नज़रबंदी के अहकामात जो हैं उनको कलअदम करार दे दिया। परवेज इलाही साहब को रिहा करने का ऑर्डर किया, लेकिन यूं ही परवेज इलाही साहब को रिहा किया गया, गेट से बाहर निकलते ही उन्हें बाद में थाना सीटीडी जो है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया इस्लामाबाद में एक मुकदमा में 3/2023। नाजरीन, वो मुकदमा जिस तारीख है, एक तो उस FIR में परवेज इलाही साहब जो है वो नामजद मुलजम नहीं है, और वो चूंकि वकूआ इस्लामाबाद का है और परवेज इलाही साहब उस दिन जो है वो लाहौर में थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मौजूद है, मीडिया टॉक मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद के इस्लामाबाद के जो इंतजामिया है उसको भी कॉल कर लिया गया था। सेशन जज अटक को ये हिदायत थी कि वो परवेज इलाही साहब को लेकर जो है वो अदालत में पेश करें, लेकिन परवेज इलाही साहब जो है उनको पेश नहीं किया गया, और फिर उनको उस मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। और आज जब उनको उस मुकदमे में गिरफ्तार करके, यानी कल तो उनको गिरफ्तार किया गया, तो आज उनको खसूसी अदालत के जज जो हैं उनके पास पेश किया गया फिजिकल रिमांड के लिए। तो ड्यूटी जज जो हैं वो शाहरुख अर्जुमन थे। तो वहाँ उनके वकला ने बहस भी की, वो ऑर्डर भी दिखाया कि जनाब इसको तो हाई कोर्ट जो है वो इनकी रिहाई का ऑर्डर कर चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में आज एक अजीब काम हुआ, वो ये कि एक जो खसूसी अदालत के जज हैं वो बलिहाज ओहदा जो है वो हाई कोर्ट के जस्टिस से छोटे होते हैं, और पाकिस्तान की जो जितनी भी अदालतें हैं वो बहरहाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की पाबंद होती हैं। तो आज बजाय परवेज इलाही साहब को डिस्चार्ज करने के, क्योंकि वो FIR जिसमें ना उनको कोई रोल एट्रीब्यूट किया गया है, ना ही वो उस FIR में नामजद हैं, बल्कि उनको ऑन द बेसिस ऑफ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट नामजद किया गया। वो जो नामालूम लोग लिख दिए जाते हैं 100, 50, 10, 20 जितने भी, तो परवेज इलाही साहब को जो है वो नामालूम। अब एक शख्स जो 2 दफा सूबे का वजीर आला रहा हो, स्पीकर असम्बली रहा हो, उसको नामजद करने की बजाय नामालूम में शामिल किया जाए और फिर नामालूम से फिर मालूम कर दिया जाए। चलें, ये तो पुलिस जो है इस किस्म की वारदातें करती है, लेकिन आज जो कोर्ट की जानिब से वारदात की गई है, मैं वारदात का लफ्ज शायद सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ माजरत के साथ, तो आज जो ATC कोर्ट है उसके जो जज शाहरुख अर्जुमन साहब थे, उन्होंने परवेज इलाही साहब को डिस्चार्ज करने की बजाय उनका 2 दिन का फिजिकल रिमांड जो है वो दे दिया है। मैं ये समझता हूँ ये जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल एक किस्म की खुली जारहियत है इदारों की जानिब से भी, और मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट की जानिब से भी ये एक जो बुनियादी उनके हकूक हैं उन पर एक डाका जनी की गई है, डाका डाला गया। पाकिस्तान की अदालतों के बाहर पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनमें नैब, पुलिस और FIA जो हैं,
یہ ایک لا قانونیت کا ننگا ناچ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں پاکستان کی عوام کو بھی، ججز کو بھی، کہ آپ جو مرضی آرڈر کرتے رہیں، ہم نے وہی کرنا ہے جو ہماری مرضی ہوگی، یہ جو ہمارا دل چاہے گا۔ پرویز الہی صاحب کے کیس میں ایسے کیا گیا، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا۔ عمران خان کے کیس میں ناظرین ایسا ہے، اب تک کی جو ان کی گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے۔ غیر قانونی کیوں ہے وہ بھی میں اس پر عرض کرتا ہوں۔ وہ ایسا کہ جب توشہ خانہ کیس میں پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی، تو اس سزا میں انہوں نے جج صاحب نے لکھا کہ جی ان کو اڈیالہ جیل جو ہے وہ شفٹ کیا جائے، تو لیکن اس آرڈر کی وائلیشن کرتے ہوئے پولیس نے انہیں اڈیالہ کی بجائے اٹک جیل شفٹ کر دیا۔ ابھی بھی وہ اٹک جیل میں ہے۔ ایک تو اس آرڈر کی وائلیشن ہوئی، اور دوسری اب تک کوئی ایسا نوٹیفیکیشن پروسیکیوشن کی جانب سے پیش نہیں کیا جا سکا جس میں اڈیالہ کی بجائے ان کو اٹک جیل قانونی طور پر رکھا جا سکے۔ ان کے وکیل صاحب نے بھی آج ایجیٹیٹ کیا اس بات پر کہ جو ان کی پیٹیشن خارج ہوئی ہیں وہ زیر سماعت تھی، اس میں نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، لیکن ریاست اور ریاستی ادارے جو ہے وہ اتنی کھلی جارحیت اور بربریت پر اترے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں چلیں نام کا ہی صحیح، بہرحال قانون تو ہے، لیکن اس قانون کی پامالی اور اس کی دھجیاں جو ہیں وہ پاکستان میں ایف آئی اے، سی ٹی ڈی، پولیس اور نیب کی جانب سے اڑائی جا رہی ہیں۔ اور بدقسمتی یہ بھی ہے کہ عدالتوں کو بھی اس قسم کے معاملات میں جس طرح اپنا رول پلے کرنا چاہیے ایسا رول پلے نہیں کیا جا رہا۔ وہ فیصلے جن پر عمل درآمد نہیں ہوتا یا تو وہ فیصلے نہ کیا جائیں، اور اگر وہ فیصلے ہوتے ہیں تو پھر ان پر عمل درآمد پوری طرح سے وہ بہرحال عدلیہ کو کرانا چاہیے، اور یہ عدلیہ کی ذمہ داری بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ عارف الوی صاحب کی ایک بڑی ہنگامہ خیز ٹویٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل اور جو آرمی ایکٹ تھا امینڈمنٹ بل، اس پر میں نے دستخط نہیں کیا، اللہ جانتا ہے یہ دستخط کس نے کیے ہیں یا جو بھی ہوا اس میں۔ بہرحال اس پہ ایک بڑی بحث چھڑ گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے جو تعلق تو بہرحال ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہے عارف الوی صاحب کا، لیکن اس پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ بڑے سیکھ پا ہوئے، ایک بڑی غیر اخلاقی زبان بھی استعمال کی گئی صدر عارف الوی صاحب کے بارے میں۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ وہ عارف الوی صاحب کے اس ٹویٹ کے بعد سندھ بار کونسل نے بھی انگڑائی لے لی ہے، اور سندھ بار کونسل نے اب ایک اپنے اعلامیے میں یہ کہا ہے کہ جی چونکہ صدر عارف الوی کی جانب سے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 2023 پر دستخط نہ کیے گئے، اس لیے اس قانون کو سندھ بار کونسل نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ دونوں قوانین پر صدر نے دستخط نہیں کیے، قوانین غیر آئینی قرار دیے جائیں، اب یہ انہوں نے پرے بھی کی ہے۔ تو اب ظاہر ہے یہ معاملہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم اس کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ سماعت سپریم کورٹ میں اس میں کب ہوتی ہے اور فیصلہ کیا آتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ 14 مئی والا بھی ایک فیصلہ ہے، وہ پتہ نہیں کہاں گیا، اور اب جو نیب ترامیم ہے ان پر بھی بحث مکمل ہو گئی ہے اور فیصلہ محفوظ ہے، وہ پتہ نہیں کب غیر محفوظ ہوگا یا کب سنایا جائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے خصوصاً پولیس کی جانب سے مطلب ہے زیادتیوں کی جو انتہا کی گئی ہے، خصوصاً مئی 2022 کے بعد 25 مئی 2022 کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پورے پنجاب میں کریک ڈاؤن کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ جتنے بھی لوگ تھے، کارکنان تھے، لیڈرشپ تھی مقامی، اس کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کرائے گئے، لوگوں کی فصلوں کو جو ہے وہ سرقہ کیا گیا، سرقہ بالجبر کیا گیا، لوگوں کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کی بیٹیوں کا جہیز تک لوٹ لیا گیا۔ میاں اسلم صاحب کی ٹویٹ جو ہے وہ میں اپنی ایک ویڈیو میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین صرف اسی پر اکتفا نہیں ہوا، اب ہوا یہ ہے کہ 9 مئی میں جو کچھ ہوا یقیناً وہ قابل افسوس تھا، تو اس پر بہت سارے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، جس میں خدیجہ شاہ، یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، صنم جاوید اور اس قسم کے دیگر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی تھیں، اور بہت سارے اس میں مرد حضرات بھی تھے۔ تو آج تقریباً 3 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں ناظرین، ابھی تک ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ پینڈنگ آ رہی ہے۔ آج جب لاہور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی تو جو سرکاری وکیل تھے، جو پروسیکیوٹر تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس ایف آئی آر میں مزید دفعات کا اضافہ کر دیا، اور اس لیے ان مزید دفعات کے تحت اب ان کی انٹیروگیشن کی جانی چاہیے، یعنی ان کی ہمیں اب تفتیش کرنی ہے ان مقدمات، یہ جو دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، مطلب ہے ایک اتنی بھونڈی دلیل تھی قانونی طور پر جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ ایک ایف آئی آر غلط یا صحیح اس کا فیصلہ تو کورٹ اس وقت کرتی ہے جب کیس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن
کوئی بھی ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس میں ان ٹوٹو اس کا ایک مطلب ہے، اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہوتا کہ یہ پورشن جو ہے اس کا درست ہے اور یہ پورشن اس کا غلط ہے. تو اس پوری ایف آئی آر کی تفتیش جو ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہے، لیکن اب مزید دفعات ایڈ کر کے جو تفتیش ہے وہ قانونی طور پر نہ تو اس کی اجازت ہے اور نہ ہی اس تفتیش کی اجازت دی جانی چاہیے تھی. لیکن جہاں تک دفعات ایجاد کرنے کا تعلق ہے تو وہ پولیس دفعات ایجاد کر سکتی ہے، لیکن دفعات ایجاد کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس کو جو ریمانڈ ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ فوجداری قانون میں جو 14 دن کا ریمانڈ ہے وہ دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور 14 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی خواتین کا آلریڈی ہو چکا. تو پھر یہاں کیا کیا گیا کہ چونکہ ان کا ڈویژن بینچ تھا جس میں جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس اسجد جاوید گرال صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی پنجاب حکومت کی جو مقدمات میں نئی دفعات شامل کرنے کی درخواست تھی وہ منظور ہے. اب چونکہ مقدمات میں نئی دفعات شامل ہو چکی ہیں اور ملزمان نئی دفعات کے مطابق شامل تفتیش ہوں اور نئی دفعات کے بعد ضمانت کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں. اسپیشل پراسیکیوٹر جو تھے فرحاد شاہ، انہوں نے درخواست ضمانتوں کی بھی مخالفت کی اور یہ کہا کہ جی مقدمہ میں چونکہ نئی دفعات لگا دی گئی ہیں، زیادہ تر ملزمان ریمانڈ پر ہیں اور مقدمات کی جو ہے وہ تفتیش بھی ہم نے کرنی ہے ان دفعات کے ساتھ. تو جیسا کہا گیا پراسیکیوٹر کی جانب سے ویسے ہی اس پر عمل درآمد کر دیا گیا عدالت کی جانب سے. ناظرین، یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بڑی افسوسناک ہے. میں ایک چونکہ قانون کا طالب علم ہوں، وکیل ہوں، اور میری جو وکالتی تجربہ ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ پولیس جو ہے وہ کسی کیس میں تفتیش مکمل کرنے کے بعد یا جوڈیشل ریمانڈ ہونے کے بعد پھر پولیس آئے کہ جی ہم نے نیا جو ہے وہ دفعہ لگا دیا اور اس دفعے کے لیے ہمیں اس کی جو ہے وہ تفتیش بھی کرنی ہے، لہٰذا اس کا ہمیں ریمانڈ دیا جائے. اور پھر ان کی درخواست ضمانت جو ہے اس کو دوبارہ سے ٹرائل کورٹ میں بھجوا دیا گیا جہاں ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ پہلے خارج کر دی گئی تھی. اب وہ دفعات جو آلریڈی لگ چکی ہیں خدیجہ شاہ پر اور یاسمین راشد پر اور دیگر خواتین پر، انہی دفعات میں پولیس کی تفتیش پر انحصار کرتے ہوئے، حالانکہ پولیس کی تفتیش کو ماننے کی عدالتیں جو ہیں وہ پابند نہیں ہیں، پولیس انویسٹیگیشن اور پولیس اوپینین جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے کورٹ کے لیے، لیکن وہ ٹرائل کورٹ نے پولیس کی تفتیش پر انحصار کرتے ہوئے اور ان کو باقاعدہ پولیس نے تو چونکہ کنیکٹ کیا ان کو کہ جی اس جرم سے ان کا جو ہے ان کو کنیکٹ کیا جاتا ہے اور ہماری تفتیش میں یہ گناہ گار ہیں، تو ماتحت عدالت نے اسی پولیس تفتیش پر انحصار کرتے ہوئے ان کی جو درخواست ضمانت تھی وہ خارج کی تھی. اور اب چونکہ مزید دفعات لگا دی گئی ہیں تو کیا وہ عدالت جو پہلے سے درخواست ان کی خارج کر چکی ہے اب وہاں ان کی درخواست ضمانت منظور ہوگی؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ وہاں درخواست ضمانت منظور نہیں ہوگی. ناظرین، پولیس، ایف آئی اے، نیب اور دیگر اداروں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور پاکستان میں یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بڑی تشویشناک ہے. پاکستان سے باہر جو ہے وہ بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. پولیس، دیگر ادارے، تمام ترین اداروں کا زور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے، لیکن چینی جو ہے وہ 200 روپے کلو سے زیادہ اس کا ریٹ ہو گیا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس میں ہائی کورٹ کے جو کچھ اسٹے آرڈرز ہیں ان کی وجہ سے یہ چینی والا بحران جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. کچھ تو یہ تھا کہ ایکسپورٹ کر دی گئی ہے، لیکن بہرحال خبر کے مطابق اور ایک اطلاع کے مطابق اس میں وہ جو کورٹ کا اسٹے ہے وہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے. تو جہاں ریاست کی ترجیحات سیاسی مخالفین کو کچلنا ہو، لوگوں کو ریلیف دینا نہ ہو، لوگوں کے لیے آٹا، چینی، دیگر جو روزمرہ کی اشیاء ضروریاں ہیں ان کی قیمتوں میں کمی نہ ہو، پیٹرول، ڈیزل، بجلی، ان کی قیمتوں میں کمی نہ ہو، تو پھر ملک کا یہی حال ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان کا ہو رہا ہے. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.